अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, झूठ एक इंतहाई कभी फेल है। इस वक्त जो हमारे वतन अज़ीज़ में हालात हैं, ऐसे में ज़रूरी है कि इस मौजू पर ज़रा खुल कर बात की जाए। शायद चंद लोग इस वीडियो को देखकर हदायत पकड़ें और दुनिया व आखिरत में सख्त सज़ा से बच जाएं। झूठ क्या है? नाज़रीन, झूठ हकीकत की ज़िद है। असल हक़ाइक़ के बरक्स कहना या अमल करना, इसको झूठ कहते हैं। अल्लाह ताला की रहमत का दायरा बहुत वसी है, लेकिन झूठा शख्स इस दायरे से बाहर है। नाज़रीन, इस्लाम की लुग़त का सख्त तरीन लफ्ज़ जो है वो है लानत। लानत के मानी है अल्लाह की रहमत से महरूमी और दूरी। कुरान पाक में इसका मुस्तहक सिर्फ़ शैतान को ठहराया गया है। इसके बाद यहूदियों और काफिरों को इसकी वईद सुनाई गई है। लेकिन अगर मुसलमान झूठा हो तो उस पर लानत भेजी जा सकती है। झूठ बोलने या झूठा इल्ज़ाम लगाने की सूरत में अल्लाह ताला ने इजाज़त दी है कि जो झूठा है उस पर लानत भेजे। यानी अल्लाह ताला ख़ुद कह रहा है कि जो झूठा है उस पर लानत भेजें, यानी उसकी जो ब्लेसिंग्स हैं उसके दायरे से वो बाहर निकल गया। नाज़रीन, झूठ की बहुत सी अक़साम हैं। मैं चंद एक आपके सामने पेश करता हूँ। वो ये है कि बहुत अहम है कि अगर कोई शख्स जानबूझकर अनजान बन जाए जबकि उसको हकीकत का इल्म हो, हक़ का इल्म रखने के बावजूद उसका इज़हार ना करे, अल्लाह ताला ने ऐसे झूठों पर भी लानत भेजी है। यानी अगर हमारे सामने कोई झूठ बोला जा रहा है, कोई अमल ऐसा किया जा रहा है जो कि हकीकत के मुनाफी है, तो हमें उसमें अपना किरदार अदा करना चाहिए, यानी हक़ बात कह देनी चाहिए, बता देनी चाहिए। झूठ की एक किस्म यह भी है कि इंसान जो कुछ सुने उसको बिला तहकीक दूसरों को कहता फिरे। अब आप ये देखें कि पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में, मीडिया का धंधा ही ये है। कौन है जो कि सुनने के बाद तहकीक करता है? मुबैना का लफ्ज़ साथ लगा लेते हैं और झूठ को फैलाते हैं। अंदर से उनको ये पता भी होता है बाज़ औक़ात कि ये झूठ है, लेकिन वो बाज़ नहीं आते। नाज़रीन, जो गुज़ारिशात मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ उनको आप सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के तनाज़ुर में देखते जाएं। मुनाफिक और झूठे में कुछ फ़र्क नहीं है। नफाक उसको कहते हैं कि दिल में कुछ और हो और ज़बान पर कुछ और, इसलिए मुनाफिक भी झूठा है। अल्लाह ताला सूरह अल मुनाफिकून आयत नंबर 1 में फरमाते हैं कि वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीना ला काज़िबून, और अल्लाह गवाही देता है कि मुनाफिक झूठे हैं। यानी अल्लाह ताला ख़ुद गवाही दे रहा है कि मुनाफिक झूठे हैं। यानी मुनाफिक मैंने बताया कि कौन है, जो कि दिल में कुछ और हो, ज़बान पर कुछ और हो। इसलिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ को मुनाफिक की निशानी करार दिया है। फरमाया मुनाफिक की 3 पहचान है। जब कहे झूठ बोले, जब वादा करे पूरा ना करे, जब अमीन बनाया जाए तो ख़यानत करे। नाज़रीन, अमीन बनाना, जब आपको किसी आला पोजीशन पे बिठाया जाए, ख्वाह वो ब्यूरोक्रेसी की हो या अदलिया की हो, तो उसमें उसके तकाज़े पूरे ना करे, ये भी एक झूठ की किस्म है। रियाकारी भी झूठ है। रियाकारी ये है कि यानी जो कुछ इंसान खुद ना हो, अपने आप को वो बनाकर पेश करे, तो ये भी एक झूठ की किस्म है। और एक और बहुत, किसी पर बहतान लगाना बहुत ख़तरनाक झूठ है। नाज़रीन, मैंने इंतहाई मुख्तसरन आपको झूठ के बारे में बताया है।
جھوٹے کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جھوٹ بول کے، جھوٹا عمل کر کے کمایا ہوا رزق بھی حرام ہے۔ یہ ویسے تو سارے تاجر ہیں، دکانوں پہ جائیں، کچھ لیں، وہاں مطلب گاڑی ہے کسی کی ایکسیڈنٹل ہے، وہ کہتا ہے جی کچھ بھی نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یا قسمیں کھا کے اپنا مال جو وہ بیچتے ہیں۔ لیکن خاص طور پہ میں یہ میڈیا سے کہوں گا کہ وہ جھوٹ بول کے جو اپنا رزق کماتے ہیں وہ رزق حرام ہے۔ جھوٹ کے بارے میں نے جو معلومات آپ کو فراہم کی ہیں ان کو ذہن میں رکھ کر اپنے وطن عزیز کے حالات کا جائزہ لیں۔ ناظرین، آپ سب جانتے ہیں کہ فرد سے معاشرہ بنتا ہے، اداروں سے حکومت بنتی ہے۔ اگر فرد جھوٹے ہوں گے تو معاشرے کی کیا کریڈیبلٹی ہوگی، اور ادارے ان سے حکومت بنتی ہے پوری، جس نے کہ کنٹری کو رن کرنا ہوتا ہے یا کسی اسٹیٹ کو رن کرنا ہوتا ہے۔ تو اگر ادارے جو ہیں وہ جھوٹ مطلب کوئی فگرز ہیں وہی فج کر کے دیں غلط ہو، یا کوئی انصاف کے تقاضے پورے کیے بغیر کوئی ورڈکٹ سنا دے، تو یہ سب جھوٹ کے زمرے میں آئے گا۔ ذرا غور فرمائیے کہ ریاست کے بنیادی ستون جس میں مقننہ عدلیہ اور انتظامیہ شامل ہیں، اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہماری اسمبلیوں میں کتنا سچ بولا جاتا ہے۔ سیاستدان ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے جو حربے استعمال کرتے ہیں ان میں سچ کا شائبہ تک نہیں۔ مسلسل انتہائی ڈٹھائی سے اور بے شرمی سے جھوٹ بولا جا رہا ہوتا ہے۔ بہتان لگاتے ہیں ایک دوسرے پر، خواتین پہ بہتان لگاتے ہیں۔ ناظرین، لیٹسٹ ٹیکنالوجیز کا فائدہ اٹھانے کی بجائے اس کو ڈیولپمنٹ کے کاموں میں استعمال کرنے کی بجائے ایک دوسرے کی فیبریکیٹڈ فوش ویڈیو بنا کے سب کو دکھاتے ہیں۔ یہ سب جھوٹ کے زمرے میں آتا ہے، یعنی حقیقت کے منافی۔ میں ایک اور پروگرام کروں گا، اس میں آپ کو وہ ٹیکنالوجی دکھاؤں گا جس میں کہ آپ نے ایک دفعہ صرف آپ کی ساری تصویر لے لی گئی، وہ خواہ تصویروں سے لی جا سکتی ہے، یا کسی جگہ پہ آپ مثلا اسمبلی میں تقریر کر رہے ہیں تو آپ کی ساری تصویر جو ہے وہ بنا لی جائے، اور پھر اس کو جس جگہ پہ مرضی غلط فعل کرتے ہوئے اس کو جو چسپاں کر لیا جائے۔ تو یہ جو ٹیکنالوجیز ہیں ان کا صحیح استعمال کرنے کی بجائے، معیشت کی بہتری کے لیے استعمال کرنے کی بجائے اس کو ایک دوسرے کی فیبریکیٹڈ ویڈیوز بنا کے بدنام کرنے کے لیے، اور پھر اس سے ہمارے معاشرے کا کیا حال ہوتا ہے اور پورے ملک کا کیا حال ہوتا ہے۔ اور پھر ایک دوسرے پر جھوٹے مقدمات درج کرواتے ہیں، اور پولیس والوں کو یقین ہوتا ہے کہ یہ جو مقدمہ ہے وہ جھوٹا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ایف آئی آر درج کرتے ہیں، تو وہ اس جھوٹ میں دونوں شامل ہو گئے۔ یہی مقدمے پھر عدالتوں میں جاتے ہیں۔ ناظرین، دل خون کے آنسو ہوتا ہے، وہاں بھی اکثر جھوٹ غالب آ جاتا ہے۔ معزز وکلا جن کی فیسیں کروڑوں تک بھی ہیں، سچ معلوم ہونے کے باوجود سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو ثابت کرنے پہ تلے ہوتے ہیں۔ انصاف فراہم کرنے والے ممالک میں پاکستان کی رینکنگ جاننا ہو تو ورلڈ جسٹس پروجیکٹ رول آف لا انڈیکس کو دیکھیں۔ پاکستان کی 139 ملکوں میں 124ویں پوزیشن ہے، یعنی نیچے سے آپ دیکھیں۔ روئے نہ تو اور کیا کریں۔ مقننہ عدلیہ اور انتظامیہ کو علیحدہ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا، کیونکہ اس کے سارے جو فنکشنز ہیں وہ انٹر ریلیٹڈ ہیں۔ ایک کا جو پرفارمنس ہے وہ دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہے، یا ایک کی پرفارمنس کے اثرات دوسرے پہ ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارے مین پلرز ہیں، مقننہ عدلیہ اور انتظامیہ، یہ سارے آپس میں نٹڈ ہیں۔ مثلاً انصاف کا عمل ایف آئی آر درج کروانے سے شروع ہوتا ہے۔ تحقیقات
عدالت میں وکیلوں کی بحث اور پھر جج صاحب کا فیصلہ۔ ناظرین، ماضی میں سنتے رہے ہیں کہ گاؤں میں لوگوں کی دشمنیاں ہوتی تھیں اور وہ ایک دوسرے کے خلاف جھوٹے مقدمات FIR درج کرواتے تھے، اور ایک ٹیپیکل جو ایک ان کا انداز تھا وہ یہ ہے کہ اگر دشمن فیملی میں کوئی پڑھا لکھا بچہ ہے اور وہ خواہ شہر میں رہتا ہے اور جو واقعہ ہے وہ گاؤں میں ہو رہا ہے، لیکن وہ اس کا نام ضرور اس کے اندر درج کروا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر قرآن پاک سر پر رکھ کر پروفیشنل چشمدید گواہ جو ہیں وہ سستے داموں پاکستان کے اندر دستیاب ہیں۔ ناظرین، آپ خود وطن عزیز میں فرد کا کردار دیکھیں، معاشرے کی روایت دیکھیں، اداروں کی کریڈیبلٹی دیکھیں، سچ تو خال خالی نظر آتا ہے۔ اس کی سزا ہمیں یہاں بھی مل رہی ہے، اخروی دنیا میں تو وہ ملے گی جو کہ ہم وہاں بھیجیں گے۔ یہ IMF کا وطن عزیز کو اقوام عالم میں ذلیل و رسوا کرنا، معاشی حالت، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن، بے روزگاری، بے چینی، یہ سب جھوٹ کے سبب ہی تو ہے۔ ذرا آپ اس ایسپیکٹ سے یہ سارا کچھ دیکھیں، یعنی اس طرح فوکس کرتے ہوئے آپ کو دیکھیں تو آپ کو افسوس ہوگا کہ یہ سارا کچھ معاشرے میں جھوٹ اور خیانت کی وجہ سے ہے۔ کون کہہ سکتا ہے سیاستدانوں کے کہ اسمبلیوں میں جھوٹ مت بولو؟ جو ان کو ڈیولپمنٹ کے نام پر فنڈز دیے جاتے ہیں، کیا وہ گراؤنڈز پہ نظر آتے ہیں؟ کیا ایسی آپ کو اطلاعات نہیں ہے کہ وہ سارے جو آئندہ آنے والے الیکشنز میں خرچ ہوتے ہیں یا پچھلے الیکشنز میں جو خرچ کیے ہوتے ہیں اس کی کمپنسیشن ہوتی ہے؟ ایک دوسرے کے خلاف دن رات جھوٹے الزامات لگانے سے یہ کیوں باز نہیں آتے؟ ہماری عدالتوں سے حقداروں کو وقت پر انصاف کیوں نہیں ملتا؟ انتظامیہ آئین اور قانون کے مطابق کام کرنے کی بجائے سیاستدانوں کی سیاسی خواہشات کی تکمیل میں کیوں پیش رہتی ہے؟ یہ سب حق کی نفی ہے۔ جھوٹ اور ریاکاری پر تو ملک قائم نہیں رہ سکتا۔ اس قبیح فعل سے ہم چھٹکارا حاصل کریں گے تو باعزت زندگی جی سکیں گے۔ ناظرین، وطن عزیز کے حالات دیکھ کر اس دنیا میں بھی بحیثیت قوم کسی بڑی سزا کا سامنا ہو سکتا ہے، خدا نخواستہ۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ سب کے لیے اور وطن عزیز کے لیے بہت دعائیں۔